बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1.5 अरब रुपए की ज़मीन का घपला, 1 अरब 50 करोड़ रुपए और पूरा ख़ानदान मुलव्वस। और जज कौन है जिसने इमरान खान को सज़ा दी थी? जज हुमायूं दिलावर। आपको याद होगा 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा दी गई, सज़ा सुनाई गई, फ़ैसला सुनाया गया और फौरी तौर पर गिरफ्तारी भी हुई। जज हुमायूं दिलावर ने किस तरह से केस चलाया था कि तीन दफ़ा ये चीज़ साबित हुई कि केस गलत तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त के और आज के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हाँ, गलत तरीके से चला रहा है, बिल्कुल गलत चला रहा है, मगर केस वही सुनेगा। दोबारा रिमांड उसी के पास दिया गया और फिर उसने फैसला सुनाया और इतने बड़े बड़े उस फैसले में नकाइस थे कि केस ही उड़ गया, सारा केस ही फारिग हो गया। तो वो जज हुमायूं दिलावर अब पकड़े गए हैं और इनका पूरा ख़ानदान पकड़ा गया है, इनके वालिद और बाकी भाई भी। मामला क्या है? मामला है सोसाइटी का, जिसमें इन्होंने कोई 1.5 अरब रुपए की ज़मीन, जो कि हम कह सकते हैं रिवर बेड में है, जो इस तरह हाउसिंग पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो इन्होंने करवाई। और कब करवाई? इन्होंने ये काम किया निगरान हुकूमत के दौर में। खैबर पख्तूनख्वा में जब निगरान हुकूमत थी, जाकर बयान दिए और वो भी गलत इन्होंने किया और गलत बयानी के ज़रिए सारा कुछ किया गया। और अब हुआ ये है कि चीज़ें सामने आ गई हैं और बाकायदा मजिस्ट्रेट से इनके वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए हैं। यानी इनको अब गिरफ्तार करने के अहकामात हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। एंटी करप्शन ने बाकायदा तहकीक करके ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और उसके बाद पूरे लीगल प्रोसेस के बाद जज हुमायूं दिलावर के गिरफ्तारी के अहकामात जारी हो गए हैं। और ये दायमी वारंट कहे जा रहे हैं। दायमी वारंट इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जी जज ने ये कहा है, मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये वारंट रहेंगे। और आप हैरान होंगे कि इनके वालिद दिलावर वो गए और उसमें हुमायूं दिलावर इनके दूसरे भाई थे, जिन्होंने जाकर सारे बयानात वगैरह दिए और फिर ये ज़मीन इस तरह से ट्रांसफ़र करवाई, सब कुछ किया। और इसमें यह भी बात कही जा रही है कि सादिक दिलावर भी हैं, वो शायद इनके भाई हैं, एक नाम ये भी है, 17 ग्रेड के ऑफिसर भी हैं और CEO भी हैं। कुछ कह रहे हैं जी ये हुमायूं दिलावर की बात हो रही है, लेकिन सादिक दिलावर मेरे ख्याल इनके भाई होंगे। और सोसाइटी के CEO भी हैं। इस पर अब मुसद्दिक अब्बासी, जो मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और वो एंटी करप्शन यानी मुशीर बराए एंटी करप्शन हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बयान में ये सब बताया है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक शख्स 17 ग्रेड का ऑफिसर हो और एक सोसाइटी का CEO भी हो। ये सब क्या हो रहा है? उस वक्त भी ये खबरें आई थी जब इमरान खान को सज़ा दी जा रही थी। कुछ इनका ये मामला है और अगर इमरान खान को सज़ा दे दी जाती है तो बदले में इनको ये सारी ज़मीन और ये सारे मामला दबा दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त किसी को शायद ये ख्याल नहीं था, क्योंकि तज्ज़ियाकार बता रहे थे कि वहाँ पर परवेज़ खटक आ रहे हैं KP में और मौलाना साहब भी साथ होंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब मिलकर वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट्रीन बनाई गई है, परवेज़ खटक जो आज आपको कहीं नज़र नहीं आते, गायब हैं, कुछ पता ही नहीं, तो सब उनकी झोली में जाएंगे। इस पर सलीम साफ़ी साहब ने यह तज्जिया दिया था और भी लोग तज्जिया कर रहे थे कि ख़त्म हो गई कहानी। जिस तरह अभी भी आप सुनते हैं तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म, शुद्ध, कोई चक्कर ही नहीं, बस ये हो गया, वो हो गया, गिरफ्तारियाँ करो, इनको गायब करो, कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों में इनकी बाज़ारी बढ़ती रही। अब भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया गया है, यकीन जानिए ये बात की जा रही है कि बाकी MNAs भी गिरफ्तारियाँ दे दें किसी तरह से, क्योंकि जितने गिरफ्तार हुए हैं, जिस तरह वो पेश हुए हैं, जितने लोग उनके नारे लगा रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस बन रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, इनको अपने इलेक्शंस में, अब जब भी इलेक्शंस होंगे, उससे भी इलेक्शंस होंगे, इनको कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। इनका वोट बैंक ऐसे बढ़ रहा है कि उफ। तो जो जो अब गिरफ्तार हो रहा है उसकी जीत पक्की है, ये बात की जा रही है और अभी हाल ही की मिसालें दी जा रही हैं। तो बहरहाल वो खैबर पख्तूनख्वा में जनाब परवेज़ खटक और मौलाना और पीपल्स पार्टी, नून लीग, उन्होंने क्या आना था वो तो 2 तहरीक सिरत मिल गई। अगरचे बड़े ड्रामे किए गए और मखसूस नशिस्तों का भी और सब खेल खेला गया। अब वहाँ पर आ गई तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट, तो ये सोचा ही नहीं था। अब वही जज हुमायूं दिलावर जिनके पास आज भी केस लगा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का, जिसमें कहा गया कि जी ज़मानत दे दें आप, अब तो केस बनता ही नहीं है, नैब से भी आपको ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन ओरिजिनल इनके पास नहीं जाना था, किसी और जज के पास जाना था, स्पेशल जज 1 के पास। ये स्पेशल जज 2 हैं हुमायूं दिलावर साहब। और स्पेशल जज 1 फिर बताया गया कि आज ही जिस दिन केस उनके पास आया उसी दिन छुट्टी पर चला गया, लेकिन हुमायूं दिलावर पर आया और कहा जी 16 सितंबर को आप देख लें, मैं इस केस को नहीं देखूंगा, इमरान खान का और बुशरा बीबी का। और 16 को इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश भी किया जाए अदालत में। ये केस आज चला और नैब से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और ज़ाहिर FIA के हवाले हो गया। FIA भी बड़ा तैयार था, लेकिन
اب ہمایوں دلاور سے کہاں انصاف کی امید ہوگی؟ وہ کہا جائے گا جی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے، وہ ان کے خلاف چل رہی ہے، یہ کیس ہی نہ سنیں. اب ایک اور یہ راستہ کھل جائے گا، ایک اور کنٹروورسی جنریٹ کرے گی. لیکن یہ وہی ہمایوں دلاور ہیں جن کے بارے میں ان کے اپنے کلیگ کہتے رہے کہ آئی ایم دلیر، آئی ایم ناٹ دلاور. اس کا مطلب کیا تھا کہ دلاور جو ہے وہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، میں دلیر ہوں. یہ جج کہہ رہے ہیں. اور اس وقت بھی بہت سے وکلاء نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ کس طرح سے کیس چلا رہا ہے. پھر برطانیہ گئے تھے موصوف عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے کے بعد، اور وہاں پر کوئی لیکچر سننے تھے یا دینے تھے، کیا تھا، اس یونیورسٹی کو معذرت کرنی پڑی. ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور آ کر بتانا پڑا کہ جی مجھے کوئی ادھر ادھر کر دیں. پھر کو OSD بھی لگایا گیا تھا کہ جی مجھے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میری فیملی کو خطرہ ہے. اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. تو برطانیہ میں تو کوئی وہاں پر قانون بھی نہیں توڑا گیا. اس طرح سے ان کے خلاف مظاہرہ ہوا تھا. اور پھر یہ صاحب جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب، یہ اس کے بعد میرا خیال ہے گئے بھی نہیں برطانیہ، اور وہاں سے بھاگے تھے. اور یونیورسٹی نے معذرت کی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص کون ہے، کیا ہے، اس کے خلاف اتنی شکایات ہیں، یا اس نے کوئی غیر قانونی فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں پھر ہوئی تھیں. اب جو کچھ ہوا ہے اس پر اب مارشل لاء کا کہا جا رہا ہے. ابھی جو ماحول بن گیا ہے اس میں اختر مینگل صاحب، جن سے تحریک انصاف بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی تھی، اور ان کے لیے کہا گیا کہ جی آپ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، منت سماجت کی گئی کہ جی آپ استعفیٰ نہ دیں، استعفیٰ نہ دیں. آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس پارلیمنٹ کا، اور انہوں نے طنز کیا ہے باقاعدہ اس پر پوسٹ کر کے، جس پر VPN لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب ماحول ہے. اور کیا یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ آنی؟ انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کا کہتے ہو کہ جی میں اس کا حصہ بنوں، کہ جی آئیں استعفیٰ واپس لیں. وہ دبئی چلے گئے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کا جس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی تکریم ہے، نہ کوئی اوقات ہے. یہ دیکھ لیا آج کیا ہوا، اندر سے اٹھا کر لے گئے ہیں تمہیں اوقات دکھانے کے لیے. اور اس کے بعد اسپیکر صاحب ایویں ہی آئیں بائیں شائیں، وہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ بھی سب فراڈ اور جھوٹ. یہ کہ جی وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، ان کو لے کر آؤ، پروڈکشن آرڈر جاری کر دو، وہ میری اجازت میں گرفتار کر لیا، ان کو رہا کیا جائے، فلاں کیا جائے. وہ IG جا کر عدالت میں بھانڈا پھوڑ رہا تھا کہ جی سب جو ہیں ہم نے گرفتاریاں کی ہیں اور جناب اسپیکر کو بتا کر کی ہیں، فلاں کیا. ایسی ڈرامے باز. تو اب اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی کوئی نہیں بننا چاہے گا. جو لوگ بھی ایک ساکھ رکھتے ہیں یا جنہوں نے عوام میں دکھانا ہے وہ اختر مینگل، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں نوجوان جو بہت ہی عجیب سوچ لے کر آ رہے ہیں، بڑی خطرناک سوچ لے کر آ رہے ہیں بلوچستان کے، وہ ہمیں مائنس کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کم از کم احتجاج تو کریں. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اور اب وہ طنز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء لگا ہوا ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں، کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں مارشل لاء ہے. عمران خان کا بیان بھی شیئر کیا جا رہا ہے کہ ملک میں تو مارشل لاء ہے، اور حقیقت میں یہ تو بس سارا کچھ دکھاوا ہے. تو ہر طرف سے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی آئین، قانون، کوئی ضابطہ، عدالتیں تو رہی نہیں ہیں. بس مارشل لاء ہے، طاقت کا قانون ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کرتا چلا جائے. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی عدالتوں کا بھی آپ حال دیکھ ہی رہے ہیں. اور جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی آنے والی قانون سازی آپ دیکھیے گا کہ پوری ہو جائے گی. تو یہ سب جناب چیزیں چل رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آگے، کیونکہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اب اس پارلیمنٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی آج یہ بھی پتہ چلا کہ سینٹ میں بھی جناب مچھلی بازار لگ گیا تھا. دونوں طرف سے شور شرابہ تھا اور بہت زیادہ ایک یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی سینٹ میں. اب مجھے لگتا ہے آگے بھی یہی کچھ ملے گا، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جمعے کے روز احتجاجی تحریک شروع کی جائے یا مکمل طور پر احتجاج کیا جائے. اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے بڑھایا جائے گا. تو اس لیے اب آنے والے دنوں میں مزید ہمیں کشمکش نظر آ رہی ہے. اسی میں یہ بیان بھی سامنے آیا شیخ وقاص اکرم کا، جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ الٹے بھی ہو جائیں ہمیں عمران خان سے دور نہیں کر سکتے. البتہ انہوں نے یہ کہا جی تشدد نہیں کیا گیا، تشدد کی انہوں نے تردید کی ہے. اب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی کیمپین چل رہی ہے اور نون لیگ جس طرح کی کیمپین چلا رہی ہے، اس سے اچھی کیمپین نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف کو بطور جماعت تشدد کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے. لیکن ووٹ بینک کی جہاں تک بات ہے، سیاست کی بات ہے، تو وہ ان کی 7ویں آسمان پر جا رہی ہے اور اوپر جا رہی ہے. اس میں جناب خبر یہ بھی ہے کہ جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جو موقف اپنایا، تمام اراکین ان کے ساتھ ہیں. آئندہ کے سخت موقف اپنایا جائے گا. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی ہوا ہے. اور ایک دلچسپ بات جناب احمد عبدالعزیز لکھتے ہیں، بولو پینسل، اسلام آباد والوں کا بجلی ریلیف کینسل. تو یہ پورے پنجاب کے لیے بھی ہونا ہے جو مریم صاحبہ نے شروع کیا تھا. ابھی تو IMF دیکھیے آپ سے ناک سے لکیریں رگڑوائے گا
اور جن کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو وہ پھر یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی کا کہہ رہی ہے، اسپیکر ریاض سعدی کا کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہوا، یہ تقدس پامال ہو گیا، اور نوید قمر صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان کو گرفتار کیا گیا، تو باقی کیا بچا ہے؟ باقی بچی کچھ نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی کہانی، جمہوریت بھی نہیں، آئین بھی نہیں، کچھ نہیں، وہی مارشل لاء، یہ بھی رود ہو رہے ہیں۔ لیکن عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں لیڈر کو چھڑوانے والے خود بند ہو گئے۔ اب دیکھیے نا دوگلی پالیسی۔ اسی طرح وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریئیکشن تھا، کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو، اسپیکر ریاض صاحب بھی نون لیگ کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں بڑا غلط ہوا، فلاں ہوا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بڑا غلط ہوا، ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دوسرے بیانات بھی ہیں کہ نہیں جی یہ تو ٹھیک ہوا، یہ تو یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے۔ جس طرح کل کے واقعے کے ذمہ داروں پر مقدمہ درج کراؤں گا اسپیکر ریاض صادق، کسی نے کہنا ہے چل کیا بات کر رہا ہے، تو ان کے خلاف انہیں مقدمہ درج ہو جائے، یعنی کو نہ کہا جائے اگلی باری تمہاری ہے، یہ ان چیمبر سے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، مقدمہ درج کرو گے۔ باقی ویڈیوز منگوا لی ہیں، ویڈیوز جناب علی محمود خان نے پیش کر دی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 2 ماہ قید میں رہا ہو، ہکا بکا بیٹھا ہو، اور اسے لا کر ایک شخص کے سامنے لا کر بٹھا دیا جائے کہ اسے انٹرویو دو اور وہ اس کا انٹرویو کرنا شروع کر دے، یہ صحافت نہیں، وہ صحافی صحافت کے نام پر دھبا ہیں اور ہم ببانگ دوہل یہ کہیں گے۔ یہ علی مین گنڈا پور نے جو صحافیوں کے بارے میں کہا اس پر بڑا احتجاج ہوا، تو اس کے تناظر میں یہ بات کی، اور سلمان اکرم راجہ نے آج پریس کانفرنس کیا اور بڑی کھل کھلا کر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو الزامات آ رہے ہیں بڑے مذہقہ خیز ہیں۔ علی مین گنڈا پور نے ڈی ایس پی کی کن پٹی پر پستول رکھا، کہا گولی مار دوں گا، شعیب شاہین نے حملہ کر کے پستول چھین لیا، خالد خورشید مسلح تھے، پروسیکیوٹر کے عدالت میں دلائل یہ سامنے آئے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ بڑا زبردست مکالمہ ہوا شیر افضل مروت کے درمیان اور جاج ابو الحسنات کے درمیان، تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی مجھے بتایا گیا جب ہمیں یہاں لے کر آ رہے تھے عدالت میں کہ بیرسٹر گوہر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ الزامات تو ہم سب پر ایک سے ہیں۔ تو جج ابو الحسنات نے کہا جی ان پر کلاشنکوف نہیں ڈالی ہوئی انہوں نے کہ جی کلاشنکوف کے پاس تھی، کہتے جی یہ کلاشنکوف تو آپ کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو پستول تھی، کہہ رہے کلاشنکوف کوئی نہیں، میں پستول رکھتا ہوں، اور بہرحال انہوں نے کہا جی پستول بھی میرے پاس اس دفعہ نہیں تھی، عام طور پر میں رکھتا ہوں، کہتے باقی لوگوں نے کیا رکھنا ہے، شعیب شاہین جیسے لوگوں پر پتہ نہیں کیا کیا اسلحہ ڈال دیا گیا ہے اور یہ عجیب و غریب اس وقت حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جناب خبریں، اور اب دیکھیں کہ آگے ابھی کیا ہوتا ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم جو ایک لہر چل رہی ہے، اور میں نے اس طرح عرض کیا کہ جو اس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد تو پورے ملک میں ایک لہر پاپولیرٹی کی چل رہی ہے تحریک انصاف کی، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے لوگ ایم پی ایز یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اب صرف جنازوں میں جاتے ہیں، کم از کم وہاں گالیاں نہیں کوئی دیتے، ماحول ایسا ہوتا ہے نا کیونکہ جنازے پہ گالیاں دے رہے ہو، شادیوں پہ میرے کو بلاتا نہیں ہے، ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور یہ نون لیگ کی حکومت، ہماری حکومت، میں آپ کو بتا رہا ہوں گجرانوالہ کے ایم پی ہیں، عمر فاروق غالب نام ہے، انہوں نے کہا ہے، اور اس میں خرم دستگیر بیٹھے بھی ہوئے ہیں شاید، اور پولیس والا بھی کوئی بٹھایا ہوا ہے ساتھ کوئی افسر، کیونکہ ان کے جب یہ اجلاس ہوتے ہیں نون لیگ کے تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں پولیس بھی تمہارے ساتھ ہے، فلاں ہے، کوئی کام شام ہو، اس نے کہا جی ہم کس قابل رہیں، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل ہوں تو پھر ہوں، تو یہی بات اب پورے پاکستان کے لیے ہے۔ تو ان کے لیے تو اب عوام کے لحاظ سے، عوامی لحاظ سے پورا پاکستان نو گو ایریا بن جائے گا، اور انہوں نے تو اب یہ تحریک انصاف کے لیے بنایا نا، پارلیمنٹ بھی نو گو ایریا ہے، وہاں بھی نہیں آ سکتے، تو پورا پاکستان اب یہ جو حکومت ہے ان کے ہواریوں کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے، ان سیاستدانوں کے لیے نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔